विटामिन डी क्या है और ये इंसानी सेहत के लिए क्यों ज़रूरी है? विटामिन डी की कमी बड़े लेवल पे अगर हम देख लें तो हड्डियों की सेहत में इसका बहुत बड़ा रोल है, जोड़ों की सेहत। जो बड़ी अलामात हैं इसके अंदर वो ये देखें, आपको ओवरऑल आपके जिस्म में थकावट महसूस, आप देखते हैं कि आपको जोड़ों की दर्द शुरू हो गई है बिला वजह। विटामिन डी का जो बेहतरीन सोर्स है वो धूप है, सूरज की रोशनी। जानवर की कलेजी होती है, लोग बाज उसको नहीं खाते, लेकिन वो बहुत अंडा जो है वो भी एक सोर्स है विटामिन डी का। बच्चों, अगर आपके पास उसका फल मौजूद है, सब्जी मौजूद है, गोश्त मौजूद है, खुराक मौजूद है, अंडा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शम्सुल हक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे विटामिन डी क्या है और ये इंसानी सेहत के लिए क्यों ज़रूरी है। विटामिन डी की कमी का कैसे पता चलता है, विटामिन डी की कमी के क्या नुकसानात हो सकते हैं, जिसमें विटामिन डी की कमी को कैसे पूरा किया जाए, क्या खुराक के जरिए विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अब्दुल बासित साहब। विटामिन डी क्या है और ये इंसानी सेहत के लिए क्यों ज़रूरी है? बहुत शुक्रिया शम्सुल हक साहब, आपका कासिम अली शाह फाउंडेशन का मुझे बुलाने का। आप लोग, आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है माशाल्लाह, शाह साहब की ज़ेर निगरानी। अच्छा, जो सवाल आपने पूछा है, विटामिन डी जिस तरह हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ काम हैं, फंक्शंस हैं और स्ट्रक्चर है हमारे जिस्म का, उसको बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ़ विटामिन्स हैं। यानी काम काज के लिए, जिस्म के नशोनुमा के लिए मुख्तलिफ़ विटामिन्स हैं। उनमें से एक विटामिन है, उसे हम कहते हैं विटामिन डी। इनके नाम रखे हुए हैं ABC इस तरह से। तो एक विटामिन डी है। अब विटामिन डी इसलिए इम्पॉर्टेंट है और इस पे बात इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि अगर अब मैं ये काउंट करना शुरू करूँ तो सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक जिस्म में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके फंक्शन और स्ट्रक्चर में विटामिन डी का रोल नहीं है। विटामिन डी इस कदर इम्पॉर्टेंट है और बहुत बड़े लेवल पे अगर हम देख लें तो हड्डियों की सेहत में इसका बहुत बड़ा रोल है, जोड़ों की सेहत में इसका बहुत बड़ा रोल है, पट्ठों की सेहत में इसका बहुत बड़ा रोल है। फिर आपकी जो कुव्वत मुदाफ़त है, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, किसी इंसान के अंदर बीमारी से लड़ने की जो ताकत है, उसमें विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है। आपके दिल के अमराज में विटामिन डी इम्पॉर्टेंट है, आपके फेफड़ों, गुर्दों में, स्टमक, हर चीज़ में विटामिन डी की इम्पॉर्टेंस है और वो उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को बरकरार रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें विटामिन डी की कमी का कैसे पता चलता है? देखिए, कोई भी चीज़ जब होती है तो उसकी अलामात हैं। दो तरीके हैं, एक तो वो है जो चीज़ें अलामात के तौर पे ज़ाहिर होती हैं और फिर उसका टेस्ट होता है। पहले मैं बात करूँगा अलामात की। आम अलामत जो विटामिन डी की है, मैं आपके सुनने वालों को ये भी बता दूं कि हमारे यहाँ बहुत से लोग विटामिन डी की कमी का शिकार होते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता क्योंकि वो उसकी अलामात से ही आगाह नहीं है। दुनिया भर में 13% के करीब, 15% के करीब लोग जो हैं वो विटामिन डी की कमी का शिकार हैं और हमारे यहाँ तो ये तादाद इससे भी कहीं ज़्यादा है। जो बड़ी अलामात हैं इसके अंदर वो ये देखें, आपको ओवरऑल आपके जिस्म में थकावट महसूस हो। आप देखते हैं कि यार आपका सब कुछ सही चल रहा है लेकिन आपकी थकावट दूर नहीं होती, आपका जिस्म थका थका रहता है, आप परेशान रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहते हैं, तो इसकी एक वजह विटामिन डी की कमी हो सकती है। नंबर 2, आप देखते हैं कि आपको जोड़ों की दर्द शुरू हो गई है बिला वजह। जैसे आप काम काज में मसरूफ़ रहते हैं, आप टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप काम करते हैं, कोई भी प्रोफेशनल है, तो आपको कमर दर्द शुरू हो जाती है। कमर दर्द भी एक अलामत है विटामिन डी की कमी की। फिर आप देखते हैं कि आपको जो मौसमी बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा लगती हैं या वो उन बीमारियों के लगने के बाद आप ठीक बड़ी देर बाद होते हैं, तो वो भी एक अलामत हो सकती है कि आपका विटामिन डी कम है। यानी वो तमाम चीज़ें जो विटामिन डी के रोल हैं, जब वो विटामिन डी का लेवल कम होगा तो वो उसकी असरात शुरू हो जाएंगे। या आप देखते हैं कि भाई आपको कोई कट लगता है, कोई ज़ख्म होता है, तो वो ठीक बड़ी देर बाद होता है, तो भी विटामिन डी की कमी एक वजह हो सकती है। तो ओवरऑल ये चीज़ें होती हैं जिसमें जो मेन बड़ी चीज़ है वो आपके हड्डियों और जोड़ों की दर्द है और थकावट है पूरे जिस्म में, जो जाहिर करती है कि इस शख्स को विटामिन डी की कमी का सामना है। फिर ख़वातीन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ख़वातीन में विटामिन डी का लेवल आम लोगों के यानी मर्दों की निस्बत वैसे भी कम होता है, क्योंकि हमारे यहाँ ख़वातीन की डाइट और वो चीज़ें उस तरह से नहीं है जिस तरह से एक मर्द की होती हैं। रेस्ट भी उस तरह से नहीं होती ख़वातीन की, ख़ासकर उन ख़वातीन की जो बच्चों वाली हैं, जो माएँ हैं, उनके शेड्यूल बहुत डिस्टर्ब होते हैं, तो इस वजह से भी उनमें ज़्यादा होता है और फिर उनमें दर्द भी ज़्यादा होती है, कमर दर्द की शिकायत उनमें ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ आती है कि जब कोई शख्स हमारे पास आता है डॉक्टर के पास कि जी मुझे ये मसाइल हैं, या आप डॉक्टर उसकी हिस्ट्री से गैस करता है कि उसको ये मसाइल हैं, तो फिर दूसरी चीज़ है टेस्ट।
ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں, بلڈ لے کے اس کا لیبارٹری والے ٹیسٹ کرتے ہیں سیرم وائٹامن ڈی. جب وہ وائٹامن ڈی کا لیول ٹیسٹ ہوتا ہے تو عام لوگوں میں یہ ہم کہتے ہیں جی 30 سے اوپر ہونی چاہیے اس کی ویلیو, 30 سے 100 تک ویلیو ہوتی ہے. تو 30 سے نیچے جب اس کی ویلیو ہوتی ہے تو پھر اس کی وہ کمی کنسیڈر ہوتی ہے. 25 تک وہ پہلے ایک کہ جی وہ تھوڑی کمی ہے, 25 سے نیچے آ جائیں تو اور زیادہ کمی ہے, 10-15 سے نیچے تو پھر سیویئر ڈیفیشنسی ہوتی ہے اس شخص میں وائٹامن ڈی کی. تو یہ 2 طریقے ہیں, علامات پلس ٹیسٹ. اچھا, جسم میں وائٹامن ڈی کی کمی کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے نقصانات بیسیکلی وہی ہیں جو میں نے آپ کو علامات کے طور پہ بتائے ہیں. یعنی اگر ایک شخص کے جسم میں وائٹامن ڈی کی کمی ہے تو اس کا پورا جسم جو فنکشن اور سٹرکچر ہے وہ کمپرومائزڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی اب یہ بہت مشکل ہے ایک بندے کے لیے کہ جی ہر موسمی بیماری جو ہے وہ اسے ہو رہی ہے اور وہ اس کی ٹھیک بھی نہیں ہو رہی اور اس کے پیچھے جو کاز ہے وہ اسے پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو ایک نقصان تو یہ ہو جاتا ہے. پھر ہڈیاں آپ کی جو ہیں ان میں اس کا بڑا رول ہے, چونکہ کیلشیم اور وائٹامن ڈی جو ہے یہ اکٹھے کام کرتے ہیں, ان کو جذب کرنے میں اس کا بڑا اہم کردار ہے. اب جب وہ نہیں ہوتا وائٹامن ڈی تو کیلشیم بھی جذب نہیں ہو رہا ہوتا, پھر ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں, پھر جوڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو جو شخص وائٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہے اس کو ایک تو بہت بڑا نقصان یہ برداشت کرنا پڑتا ہے کہ اس کی روٹین کی زندگی خراب ہو جاتی ہے. وہ روزمرہ کے کام اپنے روٹین میں نہیں کر پاتا, اس کو درد شروع ہو جاتی ہے اور پھر تھکاوٹ جلدی ہو جاتی ہے اس کو. پھر ایک سارا وہ رات نیند اپنی پوری کرتا ہے لیکن صبح جب وہ اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار ابھی بھی مجھے ویسی تھکاوٹ ہے. یعنی نیند سے تو بندہ بہتر محسوس کرنا چاہیے نا, وہ چیز بھی اس کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, پھر ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جسم کو درد سے نجات دلانے والا وائٹامن ظاہر ہے جو زیادہ تر لوگوں میں کہ درد کی ایک بہت بڑی وجہ وائٹامن ڈی ہے اور درد سے نجات دلانے والا بھی وائٹامن ڈی ہے. بہت سارے مثلا میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں تو جب میں ان سے بات کرتا ہوں, گفتگو ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کا وائٹامن ڈی کا لیول کروایا جاتا ہے. دیکھیں کوئی بھی جب درد ہے آپ کو جسم کے اندر تو درد بنیادی طور پہ ایک کال فار ہیلپ ہے کہ آپ کا جسم یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہاں پہ پرابلم ہو سکتا ہے تو اس کو ایڈریس کریں. اس کو پہلے تو ڈائگنوز کروا لیں. اگر تو پرابلم کوئی اور ہے تو یہ نہ ہو کہ آپ میری گفتگو سنیں, یہ پروگرام سنیں اور آپ کہیں بھئی ہر مسئلہ جو ہے وہ وائٹامن ڈی کی وجہ سے ہے یا ہر کمر درد وائٹامن ڈی کی وجہ سے. میجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں, وجوہات تو اور بھی ہوتی ہیں. تو پہلے اپنے ڈاکٹر سے اس کا تعین کروائیں, جب اس کا تعین ہو جائے پھر اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں. اچھا, یہ جو وائٹامن ڈی ہے اس کی کمی کو چیک کرنے کا کوئی ٹیسٹ بھی ہوتا ہے؟ جی, وہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وائٹامن ڈی کا سیرم ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ لیبارٹری والے آپ کا بلڈ لیتے ہیں, اس میں سے وائٹامن ڈی کا لیول ہوتا ہے 30 سے ہم اوپر تک جو لیول ہوتا ہے وہ اس کو نارمل کنسیڈر کیا جاتا ہے. لیکن ایک اور چیز ہوتی ہے, لوگ سمجھتے ہیں بھائی 30 سے 31 ہو گیا تو میں نارمل ہوں. اچھا وائٹامن ڈی کا لیول جو ہے وہ اوپر ہونا چاہیے آپ کا 50 میں 40 50 60 میں قریب میکسیمم اتنا ہونا چاہیے. نہیں, میکسیمم تو اس کی 30 سے 100 تک ویلیو ہے. 100 سے زیادہ کنسیڈر ہوتا ہے کہ جی یہ وائٹامن ڈی کی زیادتی ہو رہی ہے. تو یعنی 70 80 60 اس یہ رینج ایک اچھی ویلیو ہے. تو 30 سے کم جب ہوتا ہے تو پھر اس کو ہم کمی شمار کرنا شروع کر دیتے ہیں. 25 سے کم ہوتا ہے تو وہ اور زیادہ شدید کمی اس میں کنسیڈر ہوتی ہے. تو یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا. جی ٹھیک ہے. اچھا, جسم میں وائٹامن ڈی کی کمی کو کیسے پورا کیا جائے, اور ہمیں یہ بھی بتائیے کہ کیا خوراک کے ذریعے وائٹامن ڈی کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے؟ بالکل, آپ کا جو سوال ہے اس میں دوسری بات میں دوسرا حصہ پہلے ایڈریس کروں گا. بالکل پورا کیا جا سکتا ہے. اب 2 چیزیں ہیں جو اس کو پورا کریں گی, ایک آپ کی خوراک اور لائف سٹائل ہے اور دوسرا پھر دوائی ہے, سپلیمنٹس جن کو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ ڈائریکٹ وائٹامن ڈی لینا شروع کر دیتے ہیں. پہلے میں جو خوراک اور جو آپ نے کوشچن پوچھا ہے غذا ہے اس کے ذریعے پورا ہو سکتا ہے کہ نہیں. وائٹامن ڈی کا جو بہترین سورس ہے وہ دھوپ ہے, سورج کی روشنی ہے, سن لائٹ جس کو ہم کہتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی شہروں میں تو بالکل اب رواج نہیں ہے کہ لوگ دھوپ میں بیٹھیں یا دھوپ ان تک پہنچے. بعض جگہوں پہ گھر بڑے چھوٹے ہوتے ہیں, کنجسٹڈ ہوتے ہیں, وہاں سن لائٹ نہیں پہنچ رہی ہوتی. پھر جن لوگوں کو وہ میسر ہے وہ کانشیس ہوتے ہیں اپنے رنگ کے بارے میں. لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی اگر ہم دھوپ میں بیٹھیں گے تو رنگ ہمارا سانولا ہو جائے گا یا ہو جاتا ہے, رنگت کالی ہو جائے گی. دیکھیں یہ تو ایک ایسی مت بنی ہوئی ہے. اسکن اسپیشلسٹ آپ کو بتا سکتے ہیں زیادہ بہتر. تو میں بینگ آرتھوپیڈک سرجن اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا, لیکن فرق تو پڑتا ہے. جب لوگوں کو فرق پڑتا ہے تو وہ پھر بیچارے سوچتے ہیں کہ یار ہم نہ بیٹھیں. اب جب وہ دھوپ کا جو ایک سورس ہے وہ ہمارا کم ہو گیا ہے, پھر ہمیں دوسرے سورسز کی طرف جانا پڑتا ہے. ادروائز جو آئیڈیل سورس ہے وہ سن لائٹ ہے. اب آ جاتے ہیں اپنی خوراک کے اندر. خوراک میں جو ہم 4-5 چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو بڑی ہماری ایزیلی اویلیبل ہیں اور وائٹامن ڈی کو پورا کرتی ہیں. نمبر 1, جو آج کل جیسے بڑی عید گزری ہے, جانور کی کلیجی ہوتی ہے, لوگ بعض اس کو نہیں کھاتے لیکن وہ بہت بڑا سورس ہے وائٹامن ڈی کا اور بہترین سورس ہے. خاص کر گائے کی کلیجی, بڑے جانور کی جو کلیجی ہے اس میں وائٹامن ڈی کا لیول جو ہے وہ دوسرے جانوروں کی نسبت زیادہ ہے. سو آپ کلیجی کو کھائیں, وہ آپ کے وائٹامن ڈی کا لیول پورا کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. نمبر 2, انڈا. انڈا جو ہے وہ بھی ایک سورس ہے وائٹامن ڈی کا, بچوں کو اور بڑوں کو.
جن لوگوں کو یہ میسر ہو 2 انڈے روزانہ کھانے چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اب یہ بھی بتا دیں کہ فارمی انڈا یا دیسی انڈا؟ اچھا ویسے تو غذائیت کے اعتبار سے یہ دونوں انڈے برابر ہوتے ہیں، لیکن بعض ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ جو وٹامن ڈی کا لیول ہے وہ دیسی انڈے میں فارمی انڈے کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا بظاہر تو لیکن اس میں اوپینین ویری کرتی ہے، جو اسپیشلسٹ ہیں ویٹنیرینز ہیں جو انڈے کے ماہر ہیں جو لوگ، وہ کہتے ہیں کہ ان کی غذائیت برابر ہوتی ہے، لیکن بعض اسٹڈیز میں ایسا ہے کہ جو دیسی انڈا ہے اس میں وٹامن ڈی کا لیول فارمی انڈے کی نسبت زیادہ ہے۔ ایک اور چیز میں یہاں کلیئر کر دوں، لوگوں کا خیال ہے کہ جیسے سردیاں آئیں گی تو انڈے کھائیں گے، گرمیوں میں انڈے کھائیں گے تو گرمی ہو جائے گی، یہ بالکل ایک فضول سی چیز ہے، کوئی گرمی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کے جسم کی ریکوائرمنٹ ہے آپ انڈا کھائیں۔ اچھا گرمیوں میں بھی کھا سکتے ہیں؟ گرمیوں میں ہی کھائیں کیوں نہیں کھانا بھائی، آپ کو وٹامن ڈی کی ضرورت ہے، آپ کو جسم میں توانائی کی ضرورت ہے تو آپ انڈا کھائیں، اور وہ اس کو روزانہ لینا چاہیے۔ 2 انڈے سردی گرمی بہار خزاں کوئی بھی موسم ہو تو آپ کو لینے چاہیے۔ دوسرا سورس میں نے آپ کو بتا دیا کہ انڈا اس کا ایک بہت اچھا سورس ہے، پھر دودھ بھی ایک اس کا کسی حد تک سورس ہے۔ دودھ میں ویسے تو کیلشیم کا لیول زیادہ اچھا ہوتا ہے، لیکن دودھ بھی اس میں ایک بڑا اہم رول پلے کرتا ہے۔ پھر ایک بڑی اہم چیز آ جاتی ہے فش، ابھی تو ظاہر ہے وہ دستیاب نہیں ہے، لیکن جب سردیاں قریب آتی ہیں تو فش اس میں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے وٹامن ڈی کے لیے۔ یہ چوتھی چیز میں نے آپ کو بتائی۔ 5ویں چیز جوسز، فریش جوس جو آپ گھر میں بناتے ہیں وہ بہت بڑا سورس ہے وٹامن ڈی کا، وہ آپ بنائیں اپنے گھر میں۔ اچھا مطلب پھل جو ہم بازار سے خریدتے ہیں اس کا جوس، جو کیمیکل زیادہ جوس ہے وہ نہیں پینا؟ دیکھیں وہ اب کوئی ٹرسٹ نہیں ہوتا، میں تو ذاتی طور پہ نہیں پیتا، وہ میں نہیں، بچنا چاہیے۔ ہاں میں تو، کیونکہ دیکھیں اس میں ایرر آ جاتا ہے نا ایک انسان کے بنانے میں، کسی نے ڈبے میں اس کو پیک کیا ہے، کتنا وہ اچھا ہے کتنا وہ برا ہے، کس کمپنی کا ہے، کتنی اس کی کوالٹی ہے، کتنی اس کی پرائس ہے۔ بہت اچھی کوالٹی ہو وہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، تو ایک بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ فروٹ لیں اور اپنے گھر آئیں اور گھر میں آپ اس کا جوس بنا لیں۔ یہاں تو مقصد بات کرنے کا نا جو لوگوں کو ایزی اویلیبل ہے۔ اب میں کسی کو بہت مہنگی کمپنی ریکمینڈ کر دوں تو پھر لوگوں کو وہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ جو بہترین پھل ہے آپ اس کو دھوئیں، صاف ستھرا کٹ کریں اور پھر اس کا جوس بنائیں۔ تو یہ 5 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ پھر آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ تو ہے ڈائٹ اور لائف سٹائل جو کمی کو پورا کرنے کا۔ میں اس میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ پھل ہمیں ریکمینڈ کر دیں جس میں وٹامن ڈی جو سٹرس فروٹ بڑا اچھا ہوتا ہے، جیسے مالٹا ہے، ان میں وٹامن ڈی کا لیول اچھا ہوتا ہے، لیمو ہے، یہ وٹامن ڈی کے لیول کے لیے سورس ہیں۔ سیب میں بھی وٹامن ڈی کا لیول اچھا ہوتا ہے۔ کوئی بھی پھل آپ کھائیں، سب میں کسی نہ کسی مقدار میں وٹامن ڈی کا لیول ہوتا ہے، وہ آپ لے سکتے ہیں۔ دوسری چیز آ جاتی ہے، اب یہ وہ باتیں ہیں ساری جو ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے اپنا وٹامن ڈی کا لیول برقرار رکھنا ہے اور اچھا کرنا ہے روٹین میں، یہ لانگ ٹرم چیزیں ہیں۔ لیکن ایک شخص آتا ہے اس کو بہت زیادہ درد ہے، کمر میں درد ہے یا اس کو جوڑوں میں درد ہے اور اس کا وٹامن ڈی کا لیول 10 ہے، 30 سے اوپر نارمل سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ 10 پہ کھڑا ہے، تو پھر اس کی کمی جو ہے وہ یہ ایسے غذا سے پوری نہیں ہوگی۔ اس کو پھر سپلیمنٹس لینے پڑیں گے، کیپسولز ہوتے ہیں، ٹیبلٹس ہوتی ہیں، ساشے میں دستیاب ہوتا ہے جو آپ وٹامن ڈی لیتے ہیں۔ تو جو بھی سورس آپ کو وٹامن ڈی کا آپ کا ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے وہ پھر آپ کو 2 مہینے 3 مہینے تک اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے اور پھر اس کو لیول کو دوبارہ کروا کے نارمل لیول تک پہنچنا ہوتا ہے، چونکہ وہ اب آپ میں ایک پرابلم ہو گیا نا، تو سپلیمنٹ ہمیشہ اپنے ڈاکٹر کی سجیشن سے اور ان کی پرسکرپشن سے لیں۔ اچھا یہ جو سپلیمنٹ یوز کرتے ہیں اس کے کیا کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں؟ بالکل، اول تو دیکھیں جو قدرتی غذا ہے وہ بہترین غذا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی کام آپ کو دوائیوں سے پورا کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس اس کا پھل موجود ہے، سبزی موجود ہے، گوشت موجود ہے، خوراک موجود ہے، انڈا موجود ہے، تو پہلے آپ کو وہ لینا چاہیے۔ ایک تو یہ چیز ہے، سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ظاہر ہے آپ کی کاسٹ ہے، آپ کو وہ مہنگے خریدنے پڑتے ہیں، پیسے لگتے ہیں آپ کے، تو اس لیے ایک نقصان تو یہ ہے۔ دوسرا سپلیمنٹس کے نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ پھر جب آپ اس پہ شفٹ ہو جاتے ہیں اور آپ ان نوٹسڈ ان کو لیے جا رہے ہیں تو بعض اوقات آپ کا لیول زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے تو جب بھی درد ہوگا تو میں وٹامن ڈی لے لیتا ہوں اور مجھے ایسے ہو جاتا ہے۔ تیسرا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ سنی سنائی باتوں پہ، جیسے اب یہ ویڈیو آن ایئر ہوگی تو بہت سے لوگ اس سے اپنے مسائل اس کے ساتھ کو ریلیٹ کریں گے۔ پھر اگر آپ کو وٹامن ڈی کی کمی ہے، میں نے آپ کو سپلیمنٹ دی ہے، آپ ٹھیک ہو گئے، آپ کے محلے میں گھر میں پھپھو خالہ کو کسی کو کمر میں درد ہے، آپ اس کو وٹامن ڈی لکھ کے دے دیتے ہیں، بطور ظاہر ہے آپ ڈاکٹر نہیں بھی ہیں لیکن آپ کو فرق پڑا ہے تو آپ کو لگتا ہے اب ہر مسئلے کا حل یہی ہے، وہ لوگ وہ بھی سپلیمنٹ دے دیتے ہیں، وہ وجہ کوئی اور ہوتی ہے اور ٹریٹمنٹ پھر اس سے ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ پھر بعضوں کا سپلیمنٹس ایسے ہیں جو موٹاپے کا باعث بنتے ہیں، وزن بڑھانے کا باعث بنتے ہیں، تو پھر آپ کو اس طرح سے وہ ان نیسیسری نہیں لینی چاہیے۔ اور کوئی بھی دوائی جو ہے اس کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، تو ان نیسیسری جب اس کا آپ کے پاس قدرتی سورس موجود ہے تو پہلے آپ کو اس طرف جانا چاہیے۔